अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम बशीर अहमद मुबशिर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस एक्सरसाइज के नोट्स हासिल कर सकते हैं जो कि PDF फॉर्म में होंगे। उसका आप प्रिंट लेकर यानी कि डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें और उसके ऊपर से आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नीचे दी गई हैं इनका आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो ये इंतहाई आसान सवाल है। आपने करना कुछ इस तरह, ये जो इक्वेशन दी होगी इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। मसलन एक साइड पे हमने सिर्फ y को रहने देना, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं उनको राइट साइड पे ले जाएं। तो ये एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाद में हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर एक हम ये टेबल बना लेते हैं। टेबल में कुछ करना इस तरह कि x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लेनी है। मसलन -3 से 3 तक ले लें और फिर चेक करें y का क्या आंसर आता है। मसलन अगर इस x की जगह पर अगर हम -3 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 9 0, तो y का आंसर आ जाएगा 0। और अगर हम +3 पुट करें फिर भी 0 आएगा। और फिर इसी तरह ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके देखते रहें। मसलन -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 5, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये इसके मुख्तलिफ हमने आंसर निकाल लिए। फिर एक इसका आपने ग्राफ बनाना है। मसलन ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस, यानी कि इसके ऊपर हमने x की वैल्यूज़ लिखनी है और इसके ऊपर हमने y की वैल्यूज़ लिखनी है। तो अब ये जो हमने इसके वैल्यूज़ निकाली हुई थी वो हम इधर लिखते जाएंगे। मसलन अगर x हमारे पास हो 3 तो y कितना होता है 0, तो ये 3 0 पॉइंट आ गया। और अगर -3 x की वैल्यू है तो y कितना है 0। और इसी तरह अगर x 0 हो तो y की वैल्यू क्या है +3 और इधर क्या आ जाएगा -3। तो बाकी ये वैल्यूज़ जो हैं 2 के ऊपर कितनी है, 2 के ऊपर है प्लस स्क्वायर रूट 5 और कौन सी थी माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये 2 के ऊपर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरह -2 के ऊपर भी ये एक प्लस स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 5 ये आ गई। मसलन स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, और स्क्वायर रूट 5 2 से थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, इस साइड के ऊपर थोड़ी सी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये 2 है तो 2 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी स्क्वायर रूट 5 की। तो ये अगर इधर से ग्राफ को देखें ये 2 से थोड़ा सा ऊपर ये हमने बनाया, तो ये इसका आपने ग्राफ बना देना। इसी तरह इससे अगला अगर क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर भी इक्वेशन जो दी हुई है इसको अब हम क्या करेंगे, y वाली इस साइड पर रहने देंगे और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपने y की जो वैल्यू वो आ जाएगी प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी ये y की वैल्यू आ गई। अब ये एक टेबल हम बना लेंगे। इस टेबल में x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू पुट करके जो y का आंसर आएगा इसमें पुट करने से वो हम इधर लिखते जाएंगे। और बाद में इसका भी सेम उसी तरह हम ये ग्राफ बना देंगे, यानी कि ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। मसलन -4 और +4 के ऊपर 0, माइनस ये 4 और ये -4 के ऊपर y की वैल्यू 0 है। इसी तरह ये 0 के ऊपर को क्या है, x अगर 0 है तो +2 और -2, ये x इधर 0 है तो ये +2 और -2। इसी तरह ये दूसरी वैल्यूज़ इधर पुट करने से ये इस तरह एक जो है एलिप्स शक्ल का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इससे अगर अगला हम क्वेश्चन देखें, इस अगले क्वेश्चन के अंदर y = e की पावर 2x और e किसके बराबर होता है 2.718 के बराबर होता है। तो x की ये वैल्यूज़ और y किसके बराबर है e की पावर 2x। तो वैल्यूज़ पुट करने से इस ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.02, 0.141 और 7.39 और 54
0.6। تو یہ ویلیو گراف کے اوپر ہم نہیں بنائیں گے، صرف یہاں تک ہی بنا لیں گے کیونکہ یہ ویلیوز کافی بڑی ہے تو گراف کے اوپر پھر بنانی ذرا مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا گراف بن جائے گا، اس کی یہ مختلف ویلیوز کے اوپر یوں پٹ کرتے جائیں اور یہ اس کا گراف بن جائے گا۔ یہ مختلف ویلیوز جو آپ نے ادھر لی ہوئی ہیں، یہ کم از کم آپ 4 ویلیوز ادھر پٹ کر لیں تو اس طرح کا گراف بنے گا۔ اس کے بعد اگر اس سے اگلا کوسچن دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہے y برابر ہے 3 کی پاور x۔ 3 کی پاور x کو اگر ہم سالو کریں تو یہ بھی کیلکولیٹر سے آپ نے پٹ کرنی ہے، یعنی کہ 3 کی پاور لیتے جائیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اگر 3 کی پاور -2 ہو تو یہ ہوگا 3 کی پاور -1 اس کے برابر۔ 3 کی پاور 0 کس چیز کی پاور 0 ہو تو 1 ہوتا ہے، 3 کی پاور 1 3 اور 3 کی پاور 2 9 کے برابر ہوگا۔ تو یہ اس کا گراف اس طریقے سے بن جائے گا۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا گراف ہے، یہ کوسچن نمبر 2 ہے، گراف دا کرو دیٹ ہیز اے پیرامیٹرک اکویشن گیون بلو۔ یہ پیرامیٹرک اکویشن ہے۔ پیرامیٹرک اکویشن یہ ہے کہ مثلا اس کے اندر دو یہ جو ہے نا ایکس اور وائی، اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر ویریبل آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ ٹی آ گیا، ٹی کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکس اور وائی کو کس کے ایک نئی چیز، ایک تھرڈ جو چیز ہے ٹی، اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس کا گراف بنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پیرامیٹرک ہے۔ پیرامیٹرک میں 3 جو ہیں ویریبل ہوتے ہیں، ایکس وائی، اس کے علاوہ ٹی ہو سکتا ہے، تھیٹا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے 2 کے علاوہ۔ تو یہ ٹی کی ویلیو انہوں نے بتائی -3 سے 3 تک ہے، اور اس کے اندر والی تمام جو ویلیوز ہیں وہ آپ نے لینی ہے۔ مثلا اس کا جو ٹیبل بنے گا وہ -3 اور 3 کے درمیان بنے گا، اور ایکس اور وائی کس کا گراف اس طرح، یعنی کہ ٹیبل اس طرح بن جائے گا۔ یہ ایکس کس کے برابر ہے، ٹی کے، اور وائی برابر ہے ٹی اسکیئر کے، اور ٹی کی ویلیو کہاں سے لینی ہے، -3 سے 3 تک لینی ہے۔ اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ جو ٹی ہے وہ -3 سے 3 تک ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ اس کا ٹیبل بن جائے گا، اور بعد میں اس کی ہم نے ویلیوز لگانی ہیں۔ وہ کس طرح لگیں گی، مثلا یہ ہمارے پاس ایکس ایکسیز ہے اور یہ ہمارے پاس وائی ایکسیز ہے۔ اب ہم نے ان کی ویلیوز لینی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو ویلیوز ہیں نا ایکس اور وائی کی، ان کو لینا۔ اس 3 کو آپ نے گراف کے اوپر کہیں پہ بھی شو نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ایکس اور وائی کی ہی ویلیوز کا جو جواب ہے نا، مثلا -3 اور 9 یہ والا پوائنٹ آ گیا، -3 اور 9، اور یہ کیا 3 اور 9 یہ والا پوائنٹ آ گیا، -2 اور 4 یہ -2 اور 4 یہ والا پوائنٹ آ گیا، 2 اور 4 یہ والا پوائنٹ آ گیا۔ اس طریقے سے اس کا گراف بن جائے گا۔ گراف بنانے کے لیے یہ والی 2 ویلیوز استعمال ہوں گی ایکس اور وائی کی، اور ایکس اور وائی کی ویلیوز کو فائنڈ کرنے کے لیے اس ٹی کو استعمال کریں گے۔ ٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ والی 2 ویلیوز نکالیں گے، پھر ان 2 ویلیوز کا ایکس اور وائی کا گراف بن جائے گا۔ اس سے اگلا جو کوسچن ہے وہ کیا ہے، -1 سے بڑی اور 5 سے چھوٹی جو ٹی کی ویلیوز لینی، اور فنکشن یہ ہیں۔ تو اگر ایکس اس کے برابر ہے، وائی اس کے برابر، اور ٹی کی ویلیوز 1 سے بڑی لینی ہے تو وہ کیا ہوگا، 0 ہوگا، اور 5 سے چھوٹی لینی ہے تو وہ 4 تک ہوگی، یعنی کہ ٹی کو یہاں سے لے کر 0 سے لے کر 4 تک لکھیں، اور یہ ایکس کی ویلیوز اور یہ وائی کی ویلیوز آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹی کی ویلیو پٹ کرنے سے۔ تو اس کا پھر گراف آپ بنائیں گے ایکس اور وائی کی ویلیوز کی مدد سے، وہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا۔ یہ جو گراف ہے یہ کس کا ہے، ایکس اور وائی کی ویلیوز کو جب ہم پٹ کریں گے تو اس طریقے سے اس کا گراف ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو گراف تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا، جی یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کچھ اس طریقے سے اس کا گراف بن جائے گا۔ اس سے اگر اگلے کوسچن کی اگر ہم بات کریں تو اس سے اگلا کوسچن بھی تھیٹا کے حساب سے ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایکس از اکول ٹو سیکنڈ تھیٹا اور وائی از اکول ٹو ٹین تھیٹا، اور تھیٹا از اے پیرامیٹر۔ تھیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس پیرامیٹر ہے۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یہ ایکس اسکیئر مائنس وائی اسکیئر والا فارمولا لگایا۔ ان دونوں کو اگر ہم استعمال کریں، یعنی کہ ایکس اس کے برابر ہے، وائی اس کے برابر ہے، ان کی اسکیئرنگ کر کے اس کو اگر ایڈ کریں اور پھر اس کو ہم سبٹریکٹ کر لیں، ایکس اسکیئر مائنس وائی اسکیئر، تو یہ چیز کس کے برابر ہو جائے گی، 1 کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ سیکنڈ اسکیئر مائنس ٹین اسکیئر کس کے برابر ہوتا ہے، 1 کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ فارمولا نا 1 + tan اسکیئر تھیٹا از اکول ٹو سیکنڈ اسکیئر تھیٹا، یہ tan اسکیئر ادھر آ کے مائنس ٹین اسکیئر ہو گیا، اس کا آنسر کیا آ گیا، اس چیز کا آنسر 1 آ گیا۔ تو یہاں سے ہمارے پاس y کی ویلیو نکل آئے گی۔ اور اب ہم نے
اگر اس کی وہ دیکھیں تو ادھر سے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اس جگہ پر ایکس کی جگہ پر نہ تو ہم پٹ کر سکتے ہیں 1 اور نہ پٹ کر سکتے ہیں -1. اگر 1 اور -1 پٹ کریں گے، 1 اور -1 کو پٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس جگہ پر ہم 0 نہیں پٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 0 پٹ کیا تو اسکوائر روٹ میں -1 آ جائے گا، اور جو -1 ہوتا ہے اسکوائر روٹ کے اندر وہ ایک کمپلیکس نمبر بن جاتا ہے، کیونکہ جواب ایوٹا میں آ جاتا ہے اور وہ ڈیفائن نہیں ہوتا ہے نمبر لائن کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے -انفینٹی سے -1 تک تمام ویلیوز لے لینی، اور پھر 1 سے انفینٹی تک، اور 0 کو ہم نے پٹ نہیں کرنا ہے. تو اب اس کی یہ جو ایکس کی ویلیوز آئیں گی نا، اس کو ہم نے کون سی ویلیوز لینی ہے، -3 سے 3 تک، لیکن بیچ میں 0 والی ویلیو کو آپ نے شامل نہیں کرنا ہے. مثلا آپ کون سی کریں گے، -3 -2 -1، پھر 0 کو چھوڑ دیں گے، پھر باقی ویلیوز پٹ کر دیں گے. پھر اسی کے اندر آپ مختلف ویلیوز کو پٹ کرتے جائیں، یہ ایکس کی ویلیوز وائی کے اندر پٹ کرتے جائیں، وائی کا جو فنکشن ہے اس کے اندر پٹ کرتے جائیں، یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اس کے اندر یہ آپ نے نہیں کرنا کہ ہمارے پاس ادھر تھیٹا تو تھیٹا کی ویلیو ادھر پٹ کر کے وہ کوسچن مشکل ہو جائے گا. اس کوسچن کو آسان بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ والی ٹیکنیک استعمال کی، x² - y² کر کے وہاں سے یہ تھیٹا والا جو کام ہے اس کو ادھر ہی ہم نے ختم کر دیا، اور صرف x اور y کو ہم نے بچا لیا، اور اس سے ہم گراف بناتے جائیں گے. تو اس کا گراف کچھ اس طریقے سے بنے گا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ایسا کوسچن پیپر میں نہیں آتا ہے، یعنی کہ یہ جو گراف والا ہے ادھر سے کبھی بھی پیپر میں کوسچن نہیں پوچھا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کوسچن کو کس طریقے سے سالو کرنا. اگر آ بھی جائے کوسچن تو کم از کم آپ کو سالو کرنا آتا ہو، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اس سے اگلا کوسچن دیکھیں، اس کے اندر بھی y کے 2 فنکشن دیے گئے ہیں، یعنی کہ y x-1 کے برابر اور y برابر ہے 2x + 1 کے. اور اگر x کی ویلیو 3 سے سمالر ہو اور ادھر 3 اور 3 سے گریٹر ہو تو یہ والا فنکشن استعمال کرنا، اور اگر سمال ہوگی 3 سے یعنی کہ 2 تک ہوگی تو پھر یہ والا استعمال کریں گے. اور یہ آپ کی مرضی ہے، جدھر سے مرضی شروع کر لیں. تو یہ میں نے -1 سے شروع کیا اور 6 تک اس فنکشن کو یعنی کہ x کی ویلیوز کو لے کے گیا ہوں. تو اگر x کی ویلیو -3 ہوگی تو یہ والی پٹ ہوگی، اور اگر گریٹر ہوگی تو پھر یہ والا دوسرا فنکشن ہم استعمال کریں گے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ یہ ویلیوز ادھر کیلکولیٹر سے اس کو سالو کرتے جائیں. تو یہ 1-2 ویلیوز کو میں نے نکالنے کا طریقہ بتا دیا، اس کے بعد اس کا یہ گراف بن جائے گا. تو دیکھیں x کے ساتھ = اگر ادھر دیکھیں x کے ساتھ یعنی کہ x <3 ساتھ = نہیں ہے، تو یہ جو ببل بنے گا تو گول دائرہ ہے جو اس کو آپ کہہ لیں ہول جو آپ نے بنانا ہے پوائنٹ شو کرنے کے لیے، اس کے اندر آپ نے شیڈ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دینا، یعنی کہ ایک یوں سرکل سا بنا کے اس کے اندر شیڈ نہیں کرنا. لیکن اگر = ساتھ آ رہا ہو تو اس سرکل کو شیڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ نے یوں کلر کر دینا. تو یہ ہمارے پاس اس کا اس طریقے سے گراف آ جائے گا، اور یہ مختلف پوائنٹس آئیں گے. اس سے اگلا کوسچن ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ x کو آپ نے 2 نہیں لینا ہے، اگر 2 لیں گے تو فنکشن انڈیفائن ہو جائے گا، یعنی کہ x کو جب 2 آئے گا اس کو نیگلیکٹ کر دینا. باقی یہ x ہے اور y کس کے برابر ہے، اس کو اگر ہم سالو کریں تو y ہمارے پاس آ جاتا ہے x² - 4 ہے، تو x² - 2 کا اسکوائر x - 2 x + 2 x - 2 اوپر والے x - 2 سے کینسل ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس y آ جاتا ہے x + 2. تو x + 2 میں یہ ویلیوز پٹ کرتے جائیں گے، لیکن جہاں پر 2 ہوگا ادھر یہ والا نگلیکٹ کر دیں گے، اس کی یہ جو ویلیوز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ جو ویلیو آئے گی اس کو ہم نے کلر نہیں کرنا ہے، کیونکہ فنکشن اس x = 2 کے اوپر ڈسکنٹینیوس ہے. تو اس سے اب اگلا اگر ہم کوسچن دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. مثلا اگر x = 3 ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے 2، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ نے فنکشن کیا لینا ہے y = x + 3 لینا. جب x = 3 ہوگا تو فنکشن کتنا آ جائے گا 2 آ جائے گا، اور باقیوں کے لیے y = x + 3 کے لیے 3 کے علاوہ جتنی تمام ویلیوز ہیں x کی وہ استعمال کرنی ہے، یعنی کہ x کی ویلیوز استعمال کر کے ادھر صرف 3 کے اوپر کیا لکھ دینا ہے 2 لکھ دینا، کیونکہ وہ کوسچن میں گیون ہے.
تو یہ اس طریقے سے یہ سالو ہو جائے گا، یہ اس کا گراف آ جائے گا۔ اب دیکھیں جب اس کی ویلیو آئی ہے نا 2، ایکس کی کیا ویلیو آئی ہے، ایکس کی ویلیو آئی ہے 3، تو فنکشن کا جواب کتنا آ گیا 2، تو یہ والا پوائنٹ ادھر بننے کے بجائے ادھر بن گیا، باقی سارے پوائنٹ اس لائن کے اوپر ہیں، y=x+3 والی جو لائن ہے، جو اسٹریٹ لائن ہے اس کے اوپر ہے، لیکن صرف یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے x=3 کے اوپر فنکشن کی ویلیو کیا آ گئی 2، تو یہ والا ایک پوائنٹ ہم ادھر بنا دیں گے، باقی اس لائن کے اوپر کریں گے اور ان کو ہم شیڈ بھی کریں گے، اس پوائنٹ کو ادھر بنانے کے بجائے ادھر بنا کے اس کو ادھر شیڈ کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلا کوسچن ہے، اس سے اگلے کوسچن کے اندر بھی x کو ہم نے 4 نہیں لینا ہے، تو اس کا مطلب x=4 والی ویلیو نگلیکٹ کر دیں، باقی اس کو سالو کریں تو x+4 آ رہا، تو یعنی کہ y کس کے برابر ہے x+4 کے، اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے یہ ویلیوز فائنڈ کر لیں اور پھر اس کا یہ گراف بنا دیں۔ اچھا اس کے بعد یہ کوسچن نمبر 4 آ جاتا ہے، یہ لکھا ہے x=sin 2x، آپ لیٹ کر لیں کہ ہمارے یہ جو دونوں چیزیں ہیں x=sin x یہ y کے برابر ہیں، تو یہاں سے دو بن جائیں گے، ایک بن جائے گا y=x اور ایک بن جائے گا y=sin 2x، یعنی کہ ایک y اس کے برابر اور ایک بار y اس چیز کے برابر ہے۔ اب ہم نے کرنا کچھ اس طرح، دو ٹیبل بنانے ہیں، ایک y=x کے لیے، ایک y=sin 2x کے لیے۔ اگر y=x ہے تو یہ کیونکہ سائن ہے ایک فنکشن ہے، اس کے اندر ہم نے تھیٹا کی ویلیو پٹ کرنی تھی، یعنی کہ ڈگری پٹ کرنی ہے x کی ویلیو، تو x ہمارے پاس کتنا ہوگا 90 ڈگری، 60 ڈگری، 30 ڈگری، 0 ڈگری، 30، 60 اور 90 ڈگری اس طرح۔ تو اب y اور x برابر ہیں، اب ہمیں پتہ ہے 90 کو ہم کیا کہتے ہیں π/2 اور -90 کو -π/2، اور یہ کیلکولیٹر سے آپ نے اس کو سالو کر لینا کہ -π/2 پائی کس کے برابر ہوتا ہے 3.14 کے، تو اس حساب سے نا یہ کیلکولیٹر سے آپ نے اس کی ویلیوز نکال لینی ہے، یہ y=x کے لیے اور اسی طرح y=sin 2x کے لیے آپ نے ویلیوز فائنڈ کر لینی ہے۔ تو آپ کے پاس دو گراف بنیں گے، ایک گراف بن جائے گا یہ y=x کے لیے اور ایک بن جائے گا y=sin 2x کے لیے، تو یہ دو گرافس یہ 90 ڈگری سے لے کر -90 ڈگری سے 90 ڈگری تک اس کی جو ویلیوز ہے یہ کچھ اس طرح کا گراف ہوگا، یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا کوسچن ہے وہ بھی x/2 cos θ، اس کو بھی آپ دونوں چیزوں کو y کے برابر رکھیں، یہاں سے آپ کے پاس y کے دو آنسر آ جائیں گے۔ اب x کے اوپر x ایکسس کے اوپر یعنی کہ x کی جو ویلیوز ہیں وہ -90 سے 90 تک، y=x/2 یعنی کہ -π/2، اور اس کو اگر ہم وہ پائی کی ویلیو اگر 3.14 والی وہ پٹ کر کے یہ والے آنسر نکال لیں یا کیلکولیٹر سے ڈائریکٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہ y=cos x کا آپ ٹیبل بنائیں، پھر یہ دونوں کی جو ویلیوز ہیں ان کو ان پوائنٹس کے اوپر ظاہر کر کے ان کا گراف بنا لیں، تو اس کا گراف اس طریقے سے بن جائے گا۔ اس سے اگلا کوسچن بھی اسی طرح کرنا پڑے گا کہ کوسچن نمبر 4 کا 3 پارٹ، پہلے دو پارٹس کی طرح، اس کو بھی y کے برابر رکھیں، y=2x، y=10x، اس کو بھی -90 سے 90 تک ٹیبل بنائیں اور اس کی ویلیوز پٹ کریں، اور ویلیوز پٹ کرنے کے بعد اس کا گراف کچھ اس طریقے کا بن جائے گا، تو یہ آپ نے اس کا گراف بنا دینا۔ تو یہاں پر یہ ایکسرسائز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ فارمولے لکھے ہوئے ہیں ہیپربولک کے، تو cos ہیپربولک اسکیئر x مائنس سائن ہیپربولک اسکیئر x یہ برابر 1 کے ہوتا ہے، اس کے درمیان میں مائنس ہوتا ہے، اگر پلس ہو نا تو وہ جس طرح فارمولا cos اسکیئر تھیٹا پلس سائن اسکیئر تھیٹا وہ 1 کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے ادھر مائنس ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 پلس ٹین اسکیئر تھیٹا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے 1 مائنس ٹین ہیپربولک x، تو یہ اس کے برابر، یہ اس کے مختلف فارمولیز ہیں، تو یہ آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایم سی کیوز کے لیے تو یہ اس چیپٹر کے اندر گیون تھے شروع کے اندر، تو اس وجہ سے میں نے یہ ادھر لکھ دیے ہیں، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سائن ہیپربولک ایکس کس کے برابر ہوتا ہے کاز ہیپربولک، پھر ان کی ڈومین اور رینج آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سائن ہیپربولک کی ڈومین اور رینج ریئل نمبر ہوتی ہیں، اور اس کی کاز ہیپربولک کی 1 اور انفینٹی کے درمیان میں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ نے 1 کو شامل نہیں کرنا ہے، 1 سے بڑی
اور انفینٹی تک. یہ -1 اور 1 کے درمیان والی ہیں. -1 اور 1 شامل نہیں ہے. اس کے درمیان میں والی آپ نے 0 اور اس کے نیچے اس سے جو کم ہوں گی پوائنٹس کے اندر وہ والی ویلیوز ہوں گی. اسی طرح کاٹ ہائپربولک 1 اور -1 بھی شامل ہیں اور اس کے درمیان والی ویلیوز بھی ہیں. اور اس کے اندر جو اس کی ڈومین ہوگی اس کے ریئل نمبر میں سے 0 کو مائنس کرنا. تو یہ اس طرح اس کی کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں. یہ آپ کو آنی چاہیے. یہ MCQs کے لیے اور MCQs کے لیے ہی ہے یہ. اس کے علاوہ جو چیپٹر نمبر 1 تھا نا اس کی کچھ ڈیفینیشنس ہیں جو پیپر میں پوچھی جاتی ہیں. تو وہ مثلا اس چیپٹر میں سے 3 کوسچن آنے ہوتے ہیں. ان 3 کوسچن میں سے بعض اوقات ایک ڈیفینیشن پوچھ لی جاتی ہے. یعنی کہ شارٹ 3 کوسچن آنے ہیں اس میں سے ایک ڈیفینیشن پوچھ لی جاتی ہے. باقی ایک لانگ آنے اور MCQs بھی 1-2 آنے ہیں. تو اس کے یہ فنکشن کو انہوں نے کچھ کنسیپٹ دیا ہوگا. اس کے بعد جو ڈیفینیشن پوچھے جانے والی ہے وہ فنکشن کی پوچھ سکتے ہیں. ڈومین رینج کی فنکشن کیا ہوتا ہے سمجھیں. آپ کے پاس 2 سیٹ ہیں. ایک X سیٹ ہے اور ایک Y سیٹ ہے. اور سیٹ کو کیپیٹل X اور Y سے انہوں نے ظاہر کیا. جو اس کے ایلیمنٹس ہوں گے نا X سیٹ کے وہ سمال x ہوں گے. وہ کیا ہوں گے سمال x. اور Y سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ سمال y ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ x سے y کی طرف کوئی ایک فنکشن ہے. فنکشن f فرام سیٹ x ٹو سیٹ y. تو یہ کیا ایک رول ہوتا ہے. یہاں یہ کراسپونڈنس ہوتی ہے ڈیٹ اسائن ٹو ایچ ایلیمنٹ آف x. x کے ہر ایلیمنٹ کو ہم اسائن کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں کیا ایک رول یا ایک کراسپونڈنس. اور اس کی ایک یونیک ایلیمنٹ y کے ساتھ کراسپونڈنس ہوتی ہے. یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ نہیں. x جو ہے سمال x جو کہ x ایلیمنٹ کا x سیٹ کا ایلیمنٹ تھا اس کی ایک یونیک کراسپونڈنس ہے کس کے ایلیمنٹ کے ساتھ y کے ایلیمنٹس کے ساتھ. یعنی جو کیپیٹل Y کا سیٹ ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے سمال y کا نام دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک یونیک کراسپونڈنس ہوتی ہے. یا ایک رول کے تحت ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. تو جو سیٹ x کے ہوگا وہ اس فنکشن کی ڈومین کہلائے گا اور جو سیٹ y ہوگا وہ اس فنکشن کی رینج کہلاتا ہے. یعنی کہ x سیٹ جو پہلے لکھا جاتا ہے وہ ڈومین اور بعد والا رینج ہوتا ہے. باقی انہوں نے بتایا اس کو لکھا کس طرح جاتا ہے. اور یہ ایک سائنسدان تھے یہ انہوں نے اس کی نوٹیشن کے بارے میں بتایا تھا. اور اس کے علاوہ اس کو لکھا کس طرح جاتا ہے y is equal to fx. اور اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے y is equal to function of x. y is equal to function of x. یہ انہوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا. اگر اس طرح لکھا ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا. باقی فنکشن کو ڈینوٹ اسمال کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور کیپیٹل لیٹرز کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. اب یہ والی جو ڈیفینیشن ہے یہ اہم ڈیفینیشن ہے یعنی کہ ٹائپ آف فنکشن. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں الجبرک فنکشن. اس کی مزید 5 قسمیں ہیں. الجبرک فنکشن کی مزید 5 ٹائپس ہیں. مثلا سب سے پہلے پولینومیل فنکشن. تو ہم کہیں گے یہ جو پولینومیل کی فارم میں ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو فنکشن ہوگا پولینومیل فنکشن ہوگا. اس کی یہ چیز اہم ہے کہ اس کی ڈومین اور رینج کیا ہوتی ہے. اس کی جو ڈومین ہوتی ہے یہ سب سیٹ آف ریئل نمبر ہوتی ہے. ڈومین اور رینج کیا ہوتی ہے سب سیٹ آف ریئل نمبر ہوتی ہے. جبکہ لینئر جو فنکشن ہے اس کی ڈومین اور رینج کیا ہوتی ہے ریئل نمبر ہوتی ہے. اس کے اندر سب سیٹ آف ریئل نمبر اور اس کے اندر کیا ہوگا ڈومین اور رینج ریئل نمبر ہوگی. اور لینئر فنکشن کون سا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس f of x کس فارم میں لکھا ہو ax plus b کی فارم میں لکھا ہو. اس کے اندر x کی پاور کتنی ہے کچھ نہیں لکھی ہوتا 1. تو یہ ایسا جو فنکشن ہوتا ہے یہ لینئر فنکشن ہوتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹی فنکشن یہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں آئیڈینٹی فنکشن وغیرہ. تو ہم کہتے ہیں فار اینی سیٹ x فنکشن i. آئیڈینٹی ہے آئیڈینٹی i سے شروع ہو رہا ہے تو ادھر i لکھ لیں. x جو بلانگس کر رہا ہے وہ x میں بلانگس کر رہا ہے. یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا x بلانگس ٹو y یعنی کہ فنکشن x سے y کی طرف فنکشن ہے تو x سے x کی طرف ہی ہے. یعنی کہ دونوں طرف سیم ہے. آپ کا y بھی کس کے برابر ہے x کے برابر ہے. تو ہم کہیں گے یہ کیا آئیڈینٹی فنکشن ہے. اس کے علاوہ کانسٹنٹ فنکشن میں ادھر آپ نے e لکھا ہے آئیڈینٹی کے لیے ادھر کانسٹنٹ کے لیے c لکھ لیں. اور یہ x سے y کی طرف بلانگ تو کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک کانسٹنٹ جواب آ رہا ہے وہ a آ رہا ہے. یعنی کہ a کیا ہے کانسٹنٹ ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ فنکشن ہے. اس کی ڈیفینیشنز کو آپ نے یاد کرنا لکھ کر یاد کریں.
پھر ریشنل جو پی بائی کیو کی فارم میں لکھا جائے اور کیو کو 0 نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی بھی جو ڈومین ہوگی وہ سیٹ آف ریئل نمبر ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو تھا نا اوپر الجبرک فنکشن، یہ مکمل ہو گیا، اس کی 5 جو ٹائپس ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے ایکسپوننشل فنکشن، تو ایسا فنکشن جس کے اندر جو ویریبل ہے وہ ایکسپوننٹ میں ہو، یعنی کہ پاور میں ہو۔ اب یہ دیکھیں ای کی پاور اے ایکس، یہ جو ایکس ویریبل ہے یہ کس جگہ پر ہے؟ پاور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پاور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ای کی پاور ایکس ایکس پاور میں ہے، 2 کی پاور ایکس پاور میں ہے، ای کی پاور ایکس نیچرل لاگ 2 ایکس کی طرح پاور میں ہے، تو یہ ایکسپوننشل فنکشن ہوتا ہے۔ لاگریتھمک فنکشن کون سا ہوتا ہے؟ مثلا اگر ایکس برابر ہے 1 کی پاور وائی، اور اس کو اگر لاگ کی فارم میں لکھیں تو وائی نیچے آ جائے گا اور اے لاگ کے ساتھ چلا جائے گا، وائی از اکول ٹو لاگ اے ایکس، اور اے گریٹر دین 0 ہونا چاہیے، اور لیکن اے جو ہے وہ 1 نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لاگریتھمک فنکشن ہے۔ اگر اے ہمارے پاس 10 ہو تو یہ کامن لاگ ہوتا ہے، اور اگر اے برابر ای ہو تو یہ نیچرل لاگ ہوتا ہے۔ کامن لاگ کو لکھنے کا طریقہ LOG والا لاگ ہوتا ہے، لاگ ایکس، اور نیچرل لاگ کو LN(x) لکھا جاتا ہے۔ پھر یہ والی بھی بڑی اہم ڈیفینیشن ہے، ایکسپلیسٹ فنکشن اور امپلیسٹ فنکشن، یہ بھی پیپر میں پوچھی جاتی ہیں۔ اب یہ اگر if y is easily expressed in term of انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس، اگر y کو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کی فارم میں آسانی سے لکھا جا سکتا ہو اور اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہو، ایکسپلین کیا جا سکتا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلیسٹ فنکشن۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں، ایکسپلیسٹ کا مطلب ایکسپلین کرنا۔ اگر آپ y کو ایزیلی ایکس کی فارم میں ایکس ویریبل کے حساب سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ ایکسپلیسٹ فنکشن ہے، اور اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ y از اکول ٹو ایف ایکس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکس اور y اتنے زیادہ مکس ہیں کہ آپ ایکس اور y کو، یعنی کہ y کو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کی ٹرم میں ایکسپلین نہ کر سکتے ہوں، ادھر تھا y کو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کی ٹرم میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، ادھر کیا ہے؟ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ y cannot be explained in term of the independent variable x, then y is called implicit function، تو function of x۔ تو مثلا اب یہ والی چیزیں اس طرح لکھی ہوئی، اب اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں کہ y کو ان ٹرم آف x ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایف ایکس وائی، یعنی کہ جو فنکشن ایکس وائی کے اوپر مشتمل ہے، از اکول ٹو 0، یعنی کہ یہ ایکسپلین کوئی نہیں ہوتا کہ y جو ہے وہ ایکس کی فارم میں، یہاں تو ہے نا y کو ہم فنکشن ایکس یعنی کہ جو ایکس کی انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس ہے اس کے حساب سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، ادھر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ایف ایکس وائی ناٹ از اکول ٹو 0۔ تو پھر پیرامیٹرک ایکویشن کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات یہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے ایکس اور وائی، یہ آپس میں ایک تھرڈ ویریبل ٹی یا کیو کوئی اور ایک ویریبل ہے یا تھیٹا، اس کے حساب سے اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں تو ہم کہیں گے یہ پیرامیٹرک ایکویشن۔ سم ٹائم اے کرو از described by expressing both x and y as a function of third variable t اور q اس مراد ادھر تھیٹا، یعنی کہ تھیٹا آپ نے لکھ لینا، q یا تھیٹا یا کوئی اور چیز جو ہے نا اس کے ساتھ پیرامیٹر، یہ ایک نیا پیرامیٹر ہم نے لیا، اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو یہ پیرامیٹرک ایکویشن ہے۔ مثلا x اور y اور یہ f ہے اور یہ g فنکشن ہے، لیکن اس کو ہم ایکسپلین کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ t کے ساتھ، یہ t لکھا ہوا ہے اور ادھر بھی t، اور یہ اس کی کچھ ایگزامپلس گیون ہیں۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم ڈیفینیشن ایون فنکشن اور آڈ فنکشن کی، اس کے ساتھ کہ ہم نے پیپر میں کوشچن بھی یا ایکسرسائز میں کوشچن بھی حل کیا۔ ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس، یہ کنڈیشن ہے، اگر یہ سیٹسفائی ہو رہی ہو تو یہ فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایون فنکشن، یعنی کہ ایکس کو مائنس ایکس سے ریپلیس کرنے سے جواب اگر سیم وہی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایون فنکشن ہے۔ اگر -7 باہر آ جائے، ایف آف ایکس، ایف بریکٹ میں مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ایف آف ایکس، تو یہ اگر کنڈیشن ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آڈ فنکشن۔ فنکشن از سیڈ ٹو بی ایون اف، یہ یعنی کہ یہ کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو رہی ہے تو فنکشن ایون ہے، نہیں تو یہ آڈ ہوگا اگر بار مائنس آ جائے، اور اگر نہ پلس اور مائنس دونوں بیچ میں کامن نہیں آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز بن گئی ہے، ایف آف ایکس نہیں بنا، تو وہ نہ ایون ہوتا ہے نہ آڈ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ اس کی ایگزامپلس بھی گیون ہے۔
اس کے بعد ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने ये टेबल जो है ना ये हमने पढ़ा था कि साइन और काज की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। तो ये वाला टेबल वही टेबल है, इसको भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर भी एक टेबल दिया हुआ है, ये भी सेम वही उन्होंने बातें बताई हैं, यानी कि साइन इन्वर्स इसके जो y की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के दरमियान होती है, और ये भी बीच में शामिल करने होते हैं, और इसकी जो x की वैल्यू है वो किसके -1 से 1, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो डोमेन होगी इसकी रेंज होगी इन्वर्स में, और उसकी जो रेंज होगी इसकी डोमेन बन जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि काज की वैल्यू 0 से पाई तक होती है, और ये tan इनवर्स की -π से π/2, इधर साथ इज इक्वल टू होता है, लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल, इधर क्या होता है इज इक्वल टू का साइन साथ नहीं होता, और ये -∞ से +∞। इधर थोड़ा सा ये डिम है, सही नज़र नहीं आ रहा है, ये आपने बुक के ऊपर से इस टेबल को देख लेना, ये वाले टेबल करने, और इस तरह ये वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। अगर ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो इसके मसलन ये 5 वीडियोस हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1, फिर 1.2, 3 और 4 और 5 की, और 5 के साथ ये मैंने डेफिनेशंस वगैरह भी कर दिए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके मुकम्मल और फुल नंबर आ सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, तो अगर कोई चीज़ आप समझना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।